अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमदान की तैयारियां इतने जोर शोर से हो रही हैं, ऑनेस्टली ये लग रहा है कि रमदान आ चुका है। मैं वो शायद ये है कि मैं अराउंड सारे ऐसे अपने टीचर्स के स्टूडेंट की हूँ, तो काफी एक महीने से जैसे तैयारियां हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक एनर्जी नहीं जैसी होती है पहले से कि रमजान आ रहा है और ये करना है, अपने आप को पहले से इस महीने में इतना बिजी रखा हुआ था, ये काम कर लो ये काम कर लो, ताकि इंशाल्लाह उस टाइम पे हम फारिग हो जाएंगे। तो स्पेशली मैं सोचती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है, बस जिसको जो वक्त मिलता है ना, स्पेशली हमारी उम्र में थोड़े हम फारिग हो जाते हैं बच्चों से भी, एंड काफी चीजों से हम फारिग हो जाते हैं, तो अल्लाह का ये भी बड़ा एहसान होता है। हर वक्त की एक अपनी खूबसूरती होती है। उस वक्त देखिए बच्चों की खिदमत करना भी इबादत है, वो सारा काम करना भी जो भी बच्चियां कर रही होती हैं, उसके साथ साथ रोजे भी होते हैं, उसके साथ इबादत करने के लिए भी भाग रही होती हैं। और इस जैसे हम लोग जैसे होते हैं तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो अल्लाह का एहसान है। फिर मैं जब ये पढ़ी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, कि तुम देखी पा ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि जो सबसे महंगी चीज है, मतलब वो नहीं कहा, जो तुम्हें पसंद है। ये बड़ा मामला मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात नींद, जब गहरी नींद से उठना, ये किसको पसंद नहीं होता, वो इतना मुश्किल कई दफा हो जाता है। सेहतमंद तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो उठ जाएंगे, जोर लगा के उठ जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जो बीमार होते हैं या फिर बड़े जो होते हैं, जैसे वो नींद की कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं या सप्लीमेंट ले रहे होते हैं जिससे उनको नींद आसानी से आ जाए, और फिर आधी रात को उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना हमें हर एक को एक डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ। जब हम ये हदीस भी सुनते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी बीमारी से पहले जो सेहत है उसको गनीमत जानो, तो उस वक्त तक वो लज्जत, वो टेस्ट उस हदीस का वो जो होता है ना, वो वाला नहीं आता था कि हाँ हाँ ठीक है, से जैसे याद नहीं हदीस करते उस तरह से समझ आती थी। लेकिन फिर एक उम्र आती है जिसमें कभी किसी को फ्लू हो जाता है, कभी किसी का बुखार, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी देखे आजकल हर तरफ काफी ज्यादा फ्लू फैला हुआ है, उसके लिए भी मेडिसिन लेते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह तेरा एहसान है, ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि वक्त पे आंख खुल जाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाना। अच्छा, आज के प्रोग्राम में ना मैं खास तौर पे ये जो शुरू का हिस्सा है, ये मेरा बहुत प्यारा एक भाई है, यहाँ पे ह्यूस्टन में है, मेरी बल्कि दोस्त है अस्मा, उसका भाई है आमिर। मैं उसका लास्ट नेम पूछ रही थी, बिबंडी वाला उसका लास्ट नेम है, तो बहुत प्यारा बच्चा है। क्योंकि मैं जब ह्यूस्टन में आई थी ना, क्योंकि तभी से हम लोगों की दोस्ती है, तो उस वक्त आमिर छोटा होता था, शरारती बच्चा जैसे होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उसका दिल मोड़ा और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तरफ उसको रागिब किया, अमेजिंग। उसको जब भी मैं मिलती हूँ मुझे इतना प्यार आता है उसके ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, और फिर उसके क्वेश्चन भी इतने प्यारे होते हैं। जब भी मिलता आशा पा, आई हैव दिस क्वेश्चन, आई हैव दिस क्वेश्चन। तो उस कल क्योंकि अकीका पे मैं गई थी, वहां पे मेरी उससे मुलाकात हुई, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो एकदम से मैंने सोचा कि अच्छा कल की क्लास में हम ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। समटाइम हमारा ये हाल होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भाग रहे होते हैं कि कोई नेकी का मौका नहीं जाने देते। नेकी का मौका तो अपनी जगह पे है, इबादात में अल्लाह सुब्हानहू तआला की फिर ऐसा होता है कि हर चीज एक्स्ट्रा माइल चलने को दिल चाहता है। तो फिर कभी कभी ऐसा आता है कि बंदे की वो हिम्मत नहीं होती है, वो ध्यान नहीं उधर जा रहा होता,
اور جس نے وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں میرے پاس وہ فیلنگ کیوں نہیں آ رہی. کر تو رہا ہوتا ہے, جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ کہیں پہ مسنگ ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ تھی, انہوں نے کہا جہاں پہ خزانہ ہوگا وہیں پہ تو چور آئے گا نا چوری کرنے. تو شیطان بھی ایسی جگہ پہ حملہ کرنے آتا ہے جہاں پہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے. سیما آپ کی واچنگ اتنی زیادہ آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے, الحمدللہ. آئی نو یو آر واچنگ. اچھا, تو وہ پھر یہ تھا کہ شیطان کا جو ہو رہا تھا. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ فیس بک میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا. ہاں, آئی تھنک ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہے. اوکے, کیونکہ وہاں سے سٹک مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہے, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب بات یہ تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا تھا. تو پھر انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کبھی کبھی ایمان کی حالت جو ہے نا وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند, مطلب پوری فل بلوم جیسے کہتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ پہلی دن کا چاند نہیں ہوتا, بالکل باریک سا ویسے ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں موٹیویشنل باتیں سننی ہوتے ہیں کہ کوئی نیکی کا موقع نہیں جانے دیتے. نیکی کا موقع تو اپنی جگہ پہ عبادات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز ایکسٹرا مائل چلنے کو دل چاہتا ہے. تو اور پھر کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ بندے کی وہ ہمت نہیں ہوتی ہے, وہ دھیان نہیں ادھر جا رہا ہوتا, اور جس نے وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں میرے پاس وہ فیلنگ کیوں نہیں آ رہی. کر تو رہا ہوتا ہے, جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ کہیں پہ مسنگ ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ تھی, انہوں نے کہا جہاں پہ خزانہ ہوگا وہیں پہ تو چور آئے گا نا چوری کرنے. تو شیطان بھی ایسی جگہ پہ حملہ کرنے آتا ہے جہاں پہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے. سیما آپ کی واچنگ اتنی زیادہ آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے, الحمدللہ. آئی نو یو آر واچنگ. اچھا, تو وہ پھر یہ تھا کہ شیطان کا جو ہو رہا تھا. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ فیس بک میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا. ہاں, آئی تھنک ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہے. اوکے, کیونکہ وہاں سے سٹک مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہے, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب بات یہ تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا تھا. تو پھر انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کبھی کبھی ایمان کی حالت جو ہے نا وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند, مطلب پوری فل بلوم جیسے کہتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ پہلی دن کا چاند نہیں ہوتا, بالکل باریک سا ویسے ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں موٹیویشنل باتیں سننی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں, انہوں نے کیا فرمایا تھا, تو پھر ایک ہمت آ جاتی ہے نا بندے میں. تو میں ہمیشہ, دیکھیں یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے نا, تو پھر میں یوزلی ایک تو نمبر 1 یہ کہ میں دعا بہت کرتی ہوں, اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے, اور مجھے ایسے لوگوں کی محبت بھی عطا کر جو تیرے قریب ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا عمل ایسا کر دے, ایسا عمل میں کروں کہ جو تجھے پسند آ جائے. میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی دعا سکھائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. کہ یا اللہ جب دنیا والوں کی محبت, ان کا قرار دنیا کی چیزوں میں ہونا کہ ہائے مجھے یہ مل جائے تو مجھے پھر I'm fine, اگر یہ والی چیز مجھے مل جائے گی تو then I'm fine, اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے نا. تو یا پاک پروردگار میرا قرار جو ہے نا, میرا چین جو ہے وہ اپنی عبادت میں رکھ لینا. تو
جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عطا کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو رمضان کا مہینہ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا چھوٹے ٹائم پہ 1 مہینے میں ہم نے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں شام اس میں داخل کر دے. ابھی بھی اتنے دن ہے، وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں جب آپ داخل کریں تو ہمیں اس حال میں داخل کریں کہ ہم صحت اور دماغی صحت کے لحاظ سے کہ اور جسمانی صحت کے لحاظ سے یا اللہ ہم پوری طرح سے تیار ہو عبادت کرنے کے لیے. یا پاک پروردگار ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دینا. یا پاک پروردگار ان راتوں میں جو لیلۃ القدر جس میں ہم نے ڈھونڈنی ہے، یا پاک پروردگار ہماری نیند کو ہم سے اتنا دور کر دینا، بس اتنی سی رکھنا جتنی ضرورت ہے، جتنی ہماری جسم کو ضرورت ہوگی طاقت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب کر دینا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس اگلے کتنے سال میں کتنے دن ہے بھی کہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارا یہ آخری رمضان ہو، ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی لذت ہمیں عطا کر دینا، اس کی عبادت کی جو خیر ہے وہ ہمارے اندر اتار دینا. اور اس کی برکات یا پاک پروردگار پورا سال جب تک اگر تو زندگی ہے اگلا رمضان میں داخل ہوں گے تو پورا سال ہم اس کی پریکٹس کر سکیں. وہ ایک انرجی، وہ بوسٹر ہوتا ہے نا، اس طرح والا ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہی بات کہی ہے کہ دعا مانگے. یا اللہ اپنی محبت، یا اللہ اپنی محبت، یا اللہ ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے، یا اللہ ایسے عمل جس کو تو پسند کر لے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دیتے کیونکہ محبت کا جذبہ جو ہے نا وہ اللہ کی دین ہے. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، آئی تھنک سورۃ نحل میں ہی کتنی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ محبت جو ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. جس انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں آسمان پہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، آسمان دنیا کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں. زمین کے فرشتے اس بندے کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون بندہ ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا بندہ ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ اسے پیار کرتے ہیں. تو محبت جو ہے نا زبردستی کوئی نہیں لے سکتا. عزت، محبت، یہ ساری چیزیں ایسی جو اللہ کی دین ہے تو اسی سے مانگیں گے نا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کئی دفعہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گناہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی ایسی کر دیتے ہیں، کسی کا دل ہی دکھا دیتے ہیں اور اتنا برا دل دکھاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے، اور اگلے کی سر سے پاؤں تک کہتے ہیں نا آگ لگ جانا، اگلے کو ایسے ہو گیا اور آپ آرام سے گھر آ گئے اور مظلوم کی آہ تو پہنچتی ہے آسمان تک. اس میں تو کوئی کہتے ہیں راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات مجھے جو ڈر لگتی ہے ہمارے پاکستان میں ہمارے گھر کے نوکر جو ہوتے ہیں، جو ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رویے، ان کے ساتھ ہمارا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی جب اس دنیا سے وصال کرے تھے، آخری وقت بھی رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کے جو نوکر ہیں نا، غلام جو ہیں، ان کے اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈر کس چیز کا کہہ رہے تھے؟ یہی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ سارے اعمال تمہارے غارت کر دیں. یہی کام والے، یہی مظلوم، یہی سوسائٹی میں پیچھے رہنے والے لوگ جو ہے نا ہماری جنت کی چابیاں ہیں. اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح سے ہمارے لیے جنت کی چابی لے کے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہے نا قیامت کے دن سفارش کریں گے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے جو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف بھی کرا دیں گے. اور ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب بھی ہم ایسی بات سوچتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی. کس نے کہا ہے یہ؟ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا. اور جو اتنی شیورٹی سے ہمیں بات پتہ ہے
کہ یہ روزہ اور یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کریں گے. کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن اپنے دونوں چیزیں جو ہے نا بندے کے حق میں سفارش کریں گی. روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روز قیامت عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے اس بندے نے دن میں کھانے پینے سے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے. اور قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کریں. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ ان کے چنانچہ روزہ اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. الحمدللہ. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہے جو یہ بات آئی ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ رات کو سونے اور آرام کرنے سے، تو یہ کون سا والی بات کہی ہے؟ یہ تہجد کی بات ہے. کہ کیونکہ اچھا بعض علماء میں باقاعدہ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ کیا سجدہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے ثواب کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، یا قیام. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. اچھا تو وہ بحث جب میں پڑھی تھی پوری تو مجھے اتنا مزہ آیا، اور اس کے بعد واقعی اور میرے قیام اس کے بعد سے لمبے ہونے شروع ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ راتوں کا قیام جو ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے نا کہ وہ قیام میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ میری امت، مطلب امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور ایک ایک رکعت میں سورت البقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء، اب دیکھیں کتنی لمبی، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. کہتے اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو جب آپ تہجد میں اٹھتے ہیں نا تو قیام لمبے کریں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ آج کی ویسے کلاس میں ایکچولی ہمارا سبق تھوڑا ہوگا، اس مور لائک رمضان کے بارے میں کلاس ہو رہی ہے. اچھا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو قیام کرتے ہیں، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، تو پھر ہمارا قیام کیسے لمبا ہو؟ نمبر 1 یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ قل هو اللہ احد وہی والی پڑھتے ہیں، آپ ریپیٹیڈلی پڑھتے جائیں، اور آپ کو یہ لگے گا کہ جب آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جذبہ، وہ خشیت، وہ جو چیز ہے نا وہ اچانک دل کے اندر آ جاتی ہے. جیسے کوئی بھی اگر دعا ریپیٹیڈلی مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو آنسو خود ہی سے نکل آتے ہیں. اچھا سیکنڈ یہ چیز ہے کیونکہ ہم نفلی عبادت پہ قرآن کھول سکتے ہیں، تو آپ اپنا سپارہ بھی کھول کے پڑھ سکتی ہیں. اچھا میں نے کیا کرنا شروع کیا تھا کہ جیسے قرآن پہ ہمارے ایپ ہوتے ہیں نا، اگر جہاں پہ آپ نے ختم کیا آپ اس کو وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اس میں نشان آپ کا لگ جاتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، میرے پہ تو سٹار بنا ہوا ہے تو وہ سیو ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے آپ واپس کھڑے ہوتے ہیں، آپ اسی سٹار کو دباتے ہو تو وہیں سے آیا شروع ہو جاتی ہے جہاں سے ہم نے ختم کیا ہوا تھا. تو سپارہ جب آپ لے کے پڑھتے ہیں نا تو اس وقت یوزلی یہ ہوتا ہے کہ سائڈ پہ کوئی چیز ایسی رکھیں جس پہ پھر آپ نے پڑھا، سپارہ رکھا، پھر سجدہ، پھر اٹھایا. فون میں یہ نہیں پرابلم ہوتی ہے. فون میں تو آپ نے جیسے اب سجدے میں گیا آپ نے رکھ لیا نیچے، پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے پکڑ لیا، آپ نے ہینڈل بھی جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں فون میں نا، یہ دیکھیں میں نے ابھی کھول کے رکھا ہوا تھا، یہ ہینڈل ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے پکڑا ہوا ہے، پھر آپ نیچے رکھ دیں، پھر آپ پکڑ لیں. تو اس طرح کی 100,000 چیزیں ملتی ہیں، ڈفرنٹ جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ ابھی سے اپنے نفل اینڈ اپنی سنہ جو آپ پڑھتے ہیں ان میں آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ بلیو کریں اتنا مزہ آئے گا. کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ بس پڑھتے ہی جائے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، لیکن پھر اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا نہیں میں یہاں تک، اچھا رکوع بس ختم ہونے والا میں یہاں تک، اچھا ربع ختم ہونے والا میں یہاں تک، اچھا نصف ختم ہونے والا میں یہاں تک. تو اس طرح سے ہوگا اور آپ کا پورا قرآن آپ کی قیام میں، آپ کی نماز کی حالت میں ہو جائے گا. تو یہ بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ، پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ تو مسجدوں میں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ عورتیں نہیں جاتی ہیں،
لیکن جیسے اگر ہم جاتے بھی ہیں وہاں پہ تو وہاں تو خیر امام پڑھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ان کے پیچھے بندہ آرام سے سنتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس کو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سی عورتیں پتہ ہے اس وقت امام پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنا قرآن کھول کے وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی سے اس کو سنو تو تبھی مزہ آتا ہے۔ تو جب ہم تراویح اسپیشلی جہاں بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ سنا کریں امام جیسے بول رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ یہ چیز ہے کہ وہ لوگ جو چلتے پھرتے آتے ہیں لیکن وہ کیونکہ سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، تو وہ قیام بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو اس لیے میک شور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ قیام جو ہے آپ کا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے فیس بک میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر میں یہاں سے آئی تھنک رضیہ آدم از واچنگ، بس ایسے ہی آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ پہلے آیا تھا یہ کہ جو میسیجز ہیں آئی تھنک وہ نہیں نظر آئیں گے، تو پتہ نہیں میں نے کچھ پریس کر دیا آئی تھنک۔ رضی آدم از واچنگ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں لوگ صرف وہی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو لوگ مسجد میں چل کے جاتے ہیں، جو کھڑے ہو سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ قیام میں کھڑے ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت لمبا قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو لمبی قرات ہوتی ہے نا، تو آپ شروع میں کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ اب رکوع میں جانے کا ٹائم ہے تو آپ پھر کھڑے ہو جائیں اینڈ دین گو رکوع میں، اینڈ پھر بیٹھ کے آپ سجدہ جو ہے وہ بیٹھ کے کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اتنا پیارے مہینے میں ہماری کوئی عبادت میں چھوٹی سی بھی دیکھیے غلطی سے ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ جب نہیں پتہ ہوتا تو پھر تھوڑی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر جو چیزیں آپ کو پتہ ہے، اگر جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو پلیز ایسے نہ کرنا کہ کوئی اگر غلط حرکت سے کر رہا ہے نا تو ایک دم سے اتنی زور سے ان کو منع کرتے ہیں کہ اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، مجھے کیا تمہیں کیا پرابلم ہے، میں جو مرضی کروں۔ انسٹیڈ آف اس کی اصلاح کرنے کے اگلے بندے کو غصہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ بات کرنے کا۔ تو اس لیے تحمل کے ساتھ، اس لیے حکمت کے ساتھ کسی کو بھی جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں نا تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اچھا، سیکنڈ چیز کہ جن لوگوں نے بھی اسپیشلی انڈیا میں فلائرز جو تقسیم کی ہیں، آنیسٹلی میرے پاس جو ویڈیو آئی ہیں آئی واز کرائنگ کہ اتنی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محبت عطا کر دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ میں انڈیا کا پتہ ہے کیوں کہہ رہی ہوں، ڈیفینیٹ پاکستان میں بھی بہت فلائر انہوں نے تقسیم کیے ہیں دورہ قرآن کے، کیونکہ ہم سنتے ہیں نا کہ انڈیا میں مسلمانوں کا پریکٹسنگ اس طرح سے کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اور سچویشن ایسی ہے، حالات ایسے ہیں، تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا ایسی سچویشن میں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ بچیاں بلکہ ان کے ہسبینڈ فلائر جا کے دے رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں، ان کے فون میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ والا ایپ ہے، آپ یہاں پہ جائیں، یوٹیوب میں آپ یہاں پہ جائیں گی آپ کو دورہ قرآن ملے گا، دورہ قرآن آپ کو اب ہماری اپنی لینگویج میں ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو بہت الحمدللہ انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر، اسپیشلی آسٹن میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے میری، ریسنٹلی جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے بلکہ جا کے مسجد میں بھی اور جو گروسری سٹور ہے انہوں نے خود سے پرنٹ کرائے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ دے کے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے۔ دیکھیں کوئی ایک بندے کی زندگی میں قرآن کھل گیا نا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ جہاں سے نیکی شروع ہوئی ہے وہاں تک تو پہنچنی ہے نا، لیکن وہ سارے اس کی نیکی میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جس نے کوشش کی، اپنا وقت نکالا، اپنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ وقت نکالتے ہیں، آپ اس کو پرنٹ کرانے دیتے ہیں، پھر پرنٹ جا کے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ آسان ہے، چلو اردو میں ہے، ایک ذہن میں آتا نا سٹوری کی طرح ہوگا اور مزہ آئے گا ان کو سننے میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس نے بھی کوشش کی، اور آج کل
میرے تمام ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے اپنے کلسٹر بنا رہے ہیں، اپنے اپنے جاننے والوں کے گروپ بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے ایک ڈریم ہی، مجھے وہ اس وقت ڈریم لگتا تھا، بس میں کہتی تھی. جیسے میرا ایک ہمیشہ سے یہ سلوگن ہے بیسیکلی کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے وہ اردو پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، بس یہ کہتی جاتی ہوں اور آگے چلتی جاتی ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوتا ہے ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی محنتیں قبول کر لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مبارک مہینے میں جہاں پہ نیکیاں فار سیل لگی ہوئی ہیں، بائی ون گیٹ 700 فری، تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں احد کے پہاڑ جتنی نیکیوں میں بدلتی ہوئی نظر آئیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، اور پھر جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، نہ عبادت کا پتہ ہوتا ہے، نہ پھر نمازیں بھی چھوٹ گئی ہوتی ہیں، پھر روزہ کھولنے کے وقت آنکھ کھول دیتی ہے کہ چلو جی اب روزہ کھولنے کا ٹائم آ گیا. یا پھر دیکھیں روزہ رکھ کے آپ نے اگر کسی کا دل دکھا دیا، کوئی ظلم کی بات کہہ دی، ظلم اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ایک تو شرک تو اپنی جگہ الحمدللہ مسلمان ایسے نہیں کرتے، لیکن سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا نا، دیکھیں آپ روزہ جب رکھتے ہیں تو آپ یہ خیال رکھا کریں کہ آپ کے گھر کے جو کام والے ہیں نا انہوں نے بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو صبح سحری میں اسپیشلی جب اٹھتے ہیں وہ بیچارے بھاگم دوڑ لگے ہوتے ہیں کیونکہ اذان کا ٹائم نہ ہو جائے، اور خود بھی انہوں نے کھانا ہوتا ہے. اسپیشلی جن کے گھروں میں جو رہتے ہیں اگر کام والے تو ان کی فیملیز بھی رہتی ہیں، تو ادھر بھی وہ لگے ہوتے ہیں بیچارے کام کرنے کے لیے. جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے تو اذان سے پہلے بھی وہ پکوڑا بنا کے چاٹ بنا رہے، یہ بنا رہے، ایک دوڑ لگی ہوتی ہے. اور اس وقت آپ سوچیں ان کو بھی روزہ لگ رہا ہوتا ہے، ان کو بھی پیاس لگ رہی ہوتی ہے. تو بس نرم دل کے ساتھ آپ صرف نرم سوچنا، آپ سوچیں وہ سوچ ہی کیا مقام عطا کر دے گی، کیونکہ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہوتی ہے نا. دیکھیں سوچ کا بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں سوچ سے کیا ہونا ہے، عمل تو ایسا ہے نہیں، لیکن اگر سوچ اتنی بڑی چیز نہ ہوتی نا تو جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کسی نے ہرٹ تو نہیں کیا، کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، کسی نے دھکا بھی نہیں دیا، پھر میری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ سوچ اللہ کی محبت کی سوچ، کبھی کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے اس کی شرمندگی کی سوچ، وہ سوچ ہمارے دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ہمارے آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، تو اسی لیے میں کہتی ہوں وہ سوچ ہی رکھنا، کسی کے لیے محبت کی، کسی کے لیے احترام کی، کسی کے لیے ہمدردی کی، کہ یا پاک پروردگار میں آپ نے مجھے عطا کیا ہے تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے کہ میں دوسروں کو عطا کرنے والی بن جاؤں. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کہی اور باطل کام کو نہ چھوڑا تو اللہ کو ایسے شخص کی بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب دیکھیں دوسری بات ایک یہاں پہ بھی میں یہی دیکھتی ہوں، جب رمضان آتا ہے نا آپ بلیو کریں اتنے انویٹیشن ہوتے ہیں، دین فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. اچھا جن کو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں ملے گا تو پھر وہ صبح روزہ رکھوانے والا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پارٹی رکھ لیتے ہیں کہ روز ہمارے پاس روزہ آپ نے رکھنا ہے، ادھر روزہ افطار کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو، دیکھیں ثواب ہے، روزہ کھلوانے کا ثواب ہے، لیکن آپ ذرا اب دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے. میں نے پرسنلی بہت سالوں سے بالکل منع کر دیتی ہوں کہ میں نے نہیں آنا، کیونکہ جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی آپ تیار ہوتے ہو، آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، پھر آپ نے وہ گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے جو وقت آپ کا ہوتا ہے نا روزہ کھولنے کا، اذان سے پہلے کا اتنا امپورٹنٹ وقت کہ آپ کی دعائیں، اسپیشلی فرائیڈے کو بھی دعائیں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ آپ پارٹی میں بیٹھے ہوئے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہو ادھر ادھر کی. اللہ نہ کرے پھر کبھی کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، کوئی چغلی نکل جاتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تیار بھی ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر نماز پڑھتے وقت کبھی کیونکہ کبھی شفون کی طرح کے دوپٹے ہیں تو کبھی ٹیشو کی طرح کے دوپٹے ہیں تو کبھی سر سے گر رہے ہیں تو کبھی
मैं किसी को ताना नहीं दे रही। मैं खुद पहले ऑनेस्टली ऐसे किया करती थी, नहीं पता था कि चलो नमाज़ तो पढ़ रहे हैं ना। और आजकल फैशन है कैपरीज़ पहनने का, पैंटें भी इतनी वो पजामे इतने ऊपर होते हैं, तो नमाज की लज्जत कहाँ रहती है उस तरह से। तो मैं ऑनेस्टली मैं मना नहीं कर रही हूँ, जो जा रहे हैं बस थोड़ा ख्याल से जाएं। लेकिन मुझे कल मेरी एक दोस्त है रिजवाना, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा मैं तो कह देती हूँ कि मैंने बस प्रॉमिस किया हुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला से कि मैंने इस एक महीने या ईद के बाद तो सारों को मिलना ही है ना, फिर तो कोई मना नहीं है, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो सबको ये कह देती हूँ कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम ऐसे कैसे कह देती हो मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो फिर कैसे होता है? तो उसने कहा कि जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो रमज़ान में मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि रमज़ान जो है वो मेहमान ही की तरह तो आ रहा है। तो फिर लोग कहते हैं अच्छा मेहमान को ले आओ अगर कहते हो, तो मैं कहती हूँ नहीं, नहीं वो थोड़ी आएँगे, तुम मेरे साथ वो नहीं आना चाहते। तो मेरी जान छूट जाती है। तो बस ये थोड़ी-सी चीज़ें थी कि उसको रमज़ान को फ़ैशन के तौर पे ना लें। सिर्फ़ अपना वो नंबर पूरा करने के लिए ना करना। बस अगर नीयत अच्छी है, ऑफ़ कोर्स अल्लाह सुब्हाना तआला अजर देंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि हम पहले थोड़ी-सी इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि 26 को इंशाअल्लाह जी नेक्स्ट अच्छा मेरा लाइव वाला प्रोग्राम नहीं होगा, क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि दौरा कुरान 26 से स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और फिर एवरी डे आप लोगों को एक पारा मिलेगा उर्दू में, एंड उसके साथ आपको एक पारा मिलेगा, एंड देन आपको अस्माउल हुस्ना जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नाम 99 नेम जो है वो मेमोराइज कराए जाएंगे। अब लोग यहाँ पे क्योंकि रेडियो है यहाँ का जो ह्यूस्टन एरिया का है, उसमें भी ऐड आ रहा है, ARY पे न्यूज़ पे भी ऐड आ रहा है, और मेरा ख्याल है एक और चैनल है, मतलब डिफरेंट में भी ऐड आ रहा है। तो लोगों के बेशुमार क्वेश्चंस थे कि अस्माउल हुस्ना फिर हम कैसे करेंगे अगर हम उस कहीं पे हमारे टीचर्स नहीं है। तो मैं आपको बताया था पहले भी, मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी है। जब आप लिंक ले लेते हैं, मतलब उसमें एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे जो हमारी पूरी टीम है पाकिस्तान में, तहरीम एंड सदफ एंड आयशा बेग एंड सब, मारिया है एंड फातिमा है, और ये सारी मिलके जो काम कर रही होती हैं, एंड इंडिया में लीना है और उसकी लीना की अपनी पूरी टीम है। तो वो आप लोगों को टीचर्स फौरन फौरन ग्रुप बना के वो आप लोगों को टीचर्स दे देती हैं। टीचर क्या करते हैं, ये फ्री है सारा, इसमें कुछ नहीं है। वो टीचर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी बेइंतहा अजर दे के वो अपना टाइम निकालेंगी। वो आप लोगों के जो एवरी पारे के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, गूगल टेस्ट होगा, बहुत फन होगा इंशाल्लाह। वो आपके टेस्ट चेक करती हैं, वो आपको गाइड करेंगी। सेकंड, जो अस्माउल हुस्ना की सीरीज है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के 5-5 नाम हैं, तो वो जब आप याद करती हैं तो वो आपको उसमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो जिनके पास कोई टीचर्स नहीं हैं, उनको फिर आई डोंट नो, मतलब वो तो फिर दौरे कुरान तो डेफिनेटली वो सुन ही लेंगी, लेकिन ये एक मसला उनके लिए होगा जिनके पास टीचर्स नहीं होंगे इंशाल्लाह जी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं रमज़ान से पहले पहले, कि अब तो क्योंकि दौरा कुरान स्टार्ट होने वाला है, तो अब पूरा फोकस उसकी तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम ये तो हो गया सारा काम। अच्छा, मैंने इस्तकबाल रमज़ान का भी एक छोटा सा लेक्चर पोस्ट किया था, ज़रूर सुनना आप लोग। उसमें पता है मेरी एक्साइटमेंट क्या थी, क्योंकि हमने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा कौन सा सुना हुआ है, हिज्जतुल विदा का, है ना। तो बड़ा शौक होता है कि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा क्या दिया था। लेकिन रमज़ान का खुतबा इतना प्यारा है, जो उन्होंने शबान की आखिरी तारीख को खुतबा दिया था रमज़ान के बारे में। तो वो मैंने इस्तकबाल रमज़ान का जो पोस्ट किया हुआ ना, उसके अंदर है, आप ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और वो मोटिवेशन मिल जाती है। मैं तो वही बात कहती हूँ ना कि ये हमारी ये सारी चीज़ें हमें आगे चलाने के लिए होती हैं। मुझे कभी-कभी बहुत जब ऐसे लगता है ना कि थक गई हूँ या कुछ भी, तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही होती हूँ, और जब कमेंट देखती हूँ तो मुझे बड़ा हौसला होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई है, तो फिर मेरी हिम्मत होती है, फिर मैं चलना शुरू हो जाती हूँ।
تو تھوڑا سا ہم سورت نحل کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری کلاس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے آج کی، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ سورت نحل کا باقی حصہ ہم عید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر خیریت سے ہمیں لائے گا تو پھر ہم کریں گے اتنی دیر میں. تو آپ نے بڑی محنت کرنی ہے، آپ نے تو ایوری ڈے کرنا ہے، سننا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج انشاءاللہ آیا نمبر 58 کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی جتنی دلائل ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے نا، ان میں تین ہی چیزیں، کیونکہ ابھی تک احکامات تو آئے کوئی نہیں تھے، مدینہ میں جا کے احکامات آئے نا، کیونکہ تبھی ریاست آزاد ریاست بنی تھی اور پھر ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک لائحہ عمل اپنی طرح کا ہونا چاہیے جس کو وہ فالو کر سکے. تو وہ سارے احکامات جو آپ سوچیں کہ جو شراب کا حکم آیا تھا، جو نماز کا پراپر حکم تھا، جو اذان بیسیکلی کیسے دینی ہے، کیسے ہوگا، اس کے علاوہ جو وراثت کے احکامات تھے، اس کے بعد نکاح کے ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے نا، اس کے بعد وہ احکامات آنے شروع ہوئے تھے. مدینہ میں تو اتنا پسے ہوئے تھے، جس کی خدنی اتنی مارم ماری تھی کہ جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے پاس اس پہ تو ظلم کی انتہائی ہو جاتی تھی نا. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ میں بتا کیا رہے ہیں کہ مکی جو دور کیا ہے اس میں توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ، کہ رسالت پہ اور آخرت پہ سارا کام اس کے اوپر ہے. کہ دیکھیں جو آخرت پہ بھی بلیو کرتا نہیں کرتا نا، تو پھر اس کی دنیا تو خراب اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ جس کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. اب جس کو اتنا اقتدار مل گیا، اس کو اتنا فار ایگزامپل ایسی حالت اس کی ہو گئی کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو کسی پہ بھی ظلم کر سکتا ہوں. ظلم کے درجے آپ کو پتہ ہی ہے سارے، تو میں تو اس کی بےزتی بھی کر سکتا ہوں، میں اس کو یہ بھی کر سکتا ہوں. اگلا جو پسا ہوا ہے اس نے کہیں تو جا کے انصاف لینا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے یہ عقیدہ پکا کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ آج تو بچ جاؤں گا، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. اور واللہ یہ بات بھی ہمیں پکی پتہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے گناہ اس دنیا میں ہمارے اوپر ریئیکشن آتا ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، آخرت میں آئے گا. اس کے ڈیفرنٹ ہے. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں دکھاتا ہے، کبھی دل کے الٹ پلٹ کر کے دکھا دیتا ہے، کبھی تکلیف دے کے وہ جی ہماری آسانیاں فرمائے. تو اب یہاں پہ آیہ نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. اب یہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، ایک تو وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، دوسرا شرک ان کا کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جیسے نصارہ جو تھے، جو کرسچن تھے، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا نا کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. تو وہی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جو شرک کے لیول پہ آتی تھی کس طرح سے صفایا کیا. کہ دیکھیں جی وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، بیٹیاں بناتے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں سوچئے گا کہ بیٹیاں کوئی کم درجے کی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے رکھتے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں. یہ ان کی جو سوچ تھی نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس یہاں پہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیٹیوں کو رحمت کہیں گے نا، آگے جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بناتے ہیں اللہ کے لیے تو بیٹیاں. سبحانہ ہو، اللہ تو پاک ہے اس سے، اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ہے جو وہ خواہش کرتے ہیں. خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے ہو جائیں. کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ جن بیٹیوں کو تم اتنا کمتر سمجھتے ہو، اس زمانے میں جو بیٹیوں کا حال تھا اس کے بارے میں یہاں پہ آگے آئے گا. تو تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حقیر چیز پسند کرتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنائی ہیں. آگے دیکھیں نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری، دیکھیں بشرا کس کے لیے آیا، بیٹی کے لیے. جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی، بیٹی کی،
ظل وجہہ مسودن، تو ان کے جو چہرے ہیں نا وہ مسودن کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، وہو قضیم، اور وہ سخت غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں یہ تھا، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہی بن گیا ہوا تھا، اور یہ نہ صرف ان کے کلچر کا تھا، یہ پہلے سے آتا جا رہا تھا کہ جب بھی بیٹیوں کو وہ ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب جب اسلام آیا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں تو لڑکیوں کے لیے تو کوئی حقوق ہی کوئی نہیں ہے، تو لڑکیوں کو ایسے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اسلام نے ہی تو بیٹیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کہا تھا، اسلام نے ہی تو ان کو وہ سارے حقوق دیے تھے، اسلام نے ہی تو ان کو وراثت میں حصہ دیا تھا، ان کا ولی مقرر کر دیا تھا۔ اگر جب بیٹی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو باپ ولی بن جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، خامند ہے تو خامند کا وام اس کے لیے بن جاتا ہے، پھر بیٹے اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک نازک سی، ایک پیاری سی ایک عورت دنیا میں جو بیٹی آتی ہے، اور ہر طرح سے اس کی حفاظت، اب قوام ہی بدل گئے ہیں، تو پھر اب بات تو فرق ہو گئی ہے نا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر ہم دین کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹی کو جو عزت دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو ان کے لیے اپنی چادر، جو کندھے پہ جیسے اگر چادر ڈالی ہوتی ہے نا جیسے، تو وہ بچھا دیا کرتے تھے، ان کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں۔ تو رسول اللہ کا کوئی بھی عمل جو تھا تاکہ سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی ایک کو بیٹی کی، تو سیاہ ہو جاتی ہے ان کے چہرے غم سے، یا توارا، اور وہ چھپاتا ہے من القومی، قوم سے، من سوئی، اپنی قوم سے، بسبب آر کے، ما بشر بہی، جو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی، میں اس کی حدیث پڑھ رہی تھی، میں اس کی حدیث ایک پڑھ رہی تھی، آنیسٹلی اتنا مجھے خوف آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں پہ ذرا نشان لگا دوں، کہ جب اس زمانے میں یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب یہ بچی جو ہے نا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اسے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس بات سے، کیا وجہ تھی، کیوں تمہیں قتل کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آیا جو ہے یہ اس کا کیا، اس کی تفسیر بیسیکلی اس کی ڈیٹیل پوچھی گئی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ قیس بن عاصم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب اسلام لایا نا اس کے بعد، تو اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ ذرا یہ بات غور کریں کہ اس زمانے میں کیونکہ کرتے ہوں گے تو ان میں کوئی ایسا ہوگا نا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے ہوں گے لوگوں سے، یا پھر لوگ ان کو کوئی لان تان نہیں کرتے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تبھی تو وہ کر رہے تھے۔ اب ہر کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو ایسے کرتی تھی، رائٹ؟ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جب برائی عام ہو جاتی ہے نا تو اس کی ایکسیپٹنس ایسے ہی ہوتی ہے۔ ان احادیث سے ہم نے یہ سیکھنا کیا ہے کہ آج جو چیزیں ہو رہی ہیں، آج آپ دیکھیں ابارشن کیا ہے، آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے ابارشن کرا لیا تو کیا آپ اس کو کچھ برا سمجھو گے؟ کتنا برا سمجھو گے؟ کیا اس کو کہو گے کہ یہ تم نے کیا کرا ہے، تم نے ایک جان لے لی ہے؟ اب دیکھیں اتنا نارملی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بچے اب اتنے وہ بس غلطی سے ایسے بس میں اب مجھے اور بچہ نہیں چاہیے تھا، میں نے ابارشن کرا دیا۔ کتنی جگہ آپ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں جہاں پہ اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ ان کی بیٹی ہے تو وہاں سے بورڈ کرا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں کہ نہیں جی بیٹا نہیں ہے تو چلو چھوڑو، ہم نے تو نہیں بیٹی چاہیے۔ وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ لیبل بدل کے حرام کو حلال کر دیں گے، یہ بالکل وہی بات ہے، وہی چیزیں زمانے جاہلیت کی جو پڑھتے ہیں وہی چیزیں لیبل بدل بدل کے ہم نے حلال کر لی ہیں۔ اب کتنا کسی آج کے زمانے میں ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، کتنا آپ کسی کو کہہ دو گے کہ دیکھو شادیوں پہ آپ مہندیوں پہ جو ڈانسز ہوتے ہیں، بچے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے بے حیائی ہوتی ہے، بچوں نے کپڑے ایسے لڑکیوں کے ہوں، لڑکوں نے ایسے کر لیے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ مجال ہے کہ کسی کو رینگ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بھی ایسا ہو؟ نہیں،
وہ اتنے آرام سے کہتے اب کیا کریں نا، بچے بھی تو ہیں نا، اب اتنا بھی تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب ہم نے جب شروع کیا تھا، ہم نے درس کرا لیا تھا، اللہ سے برکت اللہ نے بڑی ڈال دی۔ اس کے بعد جو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا آنیسٹلی، اور بڑے آرام سے۔ اچھا کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، لیکن بڑے آرام سے سنیں گے، ہائے بس دعا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں بھی ٹھیک کر دینا، تم یہ کر دو، ایسے کہہ دیتے ہیں بس آرام سے، اور پھر ویسے کی ویسی چیزیں ہوتی ہیں، مجال ہے کتنی سی بھی بدل جائے، ہوتا ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی یہی تھا، کیوں برائیاں تھیں؟ حضرت لوط کی قوم کا قصہ لے لیں، کیوں ساری قوم ایسے کری تھی؟ کیونکہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہر کسی میں نارم تھا۔ کیوں بندر بنا دیا تھا اس قوم کو جس کو منع کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے؟ تو کن کو بندر بنایا تھا؟ پڑھا نا قرآن میں، دو طرح کے گروہ کو، تین گروہ میں بٹ گئے تھے، تین گروہ میں بٹ گئے تھے۔ دو وہ تھے، ایک جو گناہ کر رہے تھے، اور دوسرے وہ جو تھے جو کہتے تھے خود ہی بھگتیں گے، ان کو سزا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اچھا کرے، وہ یہ کہتے تھے کر رہے ہیں تو خود ہی سے سزا بھگتیں گے، ہم کیا کریں، کچھ نہیں بولے۔ بچے کون تھے؟ جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے ان کو روکا تھا، جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی تبھی ہم کریں گے نا۔ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ جائیں کہ میں تو الحمدللہ میری تو نمازیں بھی پوری ہو گئی، میں تو اب ایکسٹرا والی اشراق بھی پڑھ لیتی ہوں، تو میں تہجد میں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہوں، میرے تو میں قرآن کی بھی تلاوت کرنا شروع ہو گئی ہوں، اور ارد گرد کوئی بھی کسی طرح سے بھی کر رہا ہے، ہم ایسے یو آر لکنگ سو نائس، ماشاء اللہ، واو واو کر کر کے آ جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا، جس نے کوئی غلط کام کیا ہے نا، تو کم از کم ضد کر لیں، مت اس کی تعریفیں کریں جھوٹی موٹی ایسے، کیونکہ آپ تعریف کرتے ہو نا، تعریف کرنا کیوں اس میں برا ہو گیا کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہو کہ تم نے جو حلیے میں تم اس وقت ہو تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تاکہ تم کرتی رہو، مطلب تو یہی ہوتا ہے نا۔ آنیسٹلی یہ پہلے نا، کیونکہ آپ لوگ تو قرآن کے ساتھ جوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے نا، تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، لیکن جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، یہ باتیں اتنی بری لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو فنیٹک ہیں، تو یہ تو ایسے ہیں، تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے دعا کریں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام جب سے قبول کیا نا، میں اس کی حلاوت، مطلب حلاوت کہتے ہیں اس کی مٹھاس، اس کو میں انجوائے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے اندر ایک غم ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ خوشی بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، خوشی خوشی کوئی نہیں لگتی ہے، تو یہ وہی والی بات تھی۔ تو اس نے رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں، کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں زمانہ جاہلیت میں، میری ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی تھی، میں جب گھر آتا تھا تو وہ بھاگ کے آتی تھی میرے پاس، تو میں نے ایک دن اس کی ماں سے کہا کہ اس کو تم تیار کر دو، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ ماں نے سمجھا کہ میں کسی رشتہ دار کو ملانے لے کے جا رہا ہوں، اس نے اس کو بڑے پیارے سے تیار کیا، میں اس کو لے کے گھر سے چلا، اور میں نے اس کو جا کے راستے میں کنواں تھا، میں نے اس کو اس میں پھینکنے لگا، تو اس کی جو چیخیں تھیں، یا اس کی وہ جو بات تھی کہ ابا کیا کر رہے ہو، ابا نہ کرو، وہ باتیں میرے ذہن سے نہیں جاتی اور مجھے یہ تکلیف دیتی ہیں۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا ظلم کیا اس بچی پہ، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اسے کہا، وہ خود بھی رو رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اسی طرح سے، کبھی کوئی گناہ ایسی یاد آتا ہے اپنا ریگولر جو بھی کیا ہوتا ہے، ہائے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو رسول اللہ نے اس کو پتہ ہے کیا کہا، اتنے بڑے گناہ کے باوجود انہوں نے کہا دیکھو، تم اس کو تو یہ بھی کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام میں آنے کے بعد ہم انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، تو پھر استغفار جو ہے وہ اس سے بچا لیتا ہے۔ اور اس کو پھر رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنی ہر بیٹی کے بدلے میں تم ایک غلام آزاد کراؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہیں کچھ، تو میں کیا وہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ہر بیٹی کے اس ایک اونٹ نہر کرو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں معاف کرے اور تمہارے لیے آسانیاں فرمائے۔ امام راضی کہتے تھے کہ یہ نہیں تھا صرف کہ دفنا دیا، وہ ڈفرینٹ طرح سے، کبھی بچوں کو، بیٹیوں کو لے کے جاتے تھے، پہاڑ سے اوپر سے پھینک دیتے تھے تاکہ یہ ختم ہو جائے، کسی کو پانی میں ڈبو دیتے تھے، کسی کو گڑھا کھود کے، کسی کو کنویں میں پھینک دیتے تھے۔
تو اس طرح سے ڈفرینٹ طرح سے وہ چیزیں، مطلب ان کو یہ لگتا تھا کہ بیٹی ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اسلام پھر آیا نا تو رسول اللہ نے کیسے انکریج کیا لوگوں کو. انہوں نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل 2 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اور اتنی اس کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا، اس کو تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، تو اللہ نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اس بندے کو، مطلب اس کے باپ کو، اس نے ان نعمتوں میں سے بھی اس کو عطا کیا. تو وہ بیٹی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی. اتنی بڑی بات ہے. یہاں تک کہ کہا کہ ایک بیٹی بھی اگر ہوتی ہے اور اس کی اچھی تربیت کرے تو تب بھی، اور بھائی کے لیے بھی ہے. اگر فار ایگزامپل باپ نہیں ہے اور بھائی پہ ذمہ داری آ گئی ہے، تو بھائی نے اپنی بہن کی اگر اچھی تربیت کی ہے، بھائی نے اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر کے اس کو رخصت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو وہ جنت میں داخل کریں گے، وہ بہن اس کے لیے آڑ بن جائے گی. دیکھیے اگر یہ پتہ ہوگا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بچی پہ ظلم ہو یا کچھ ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کے اس نے کچھ مانگا، ضرورت، مطلب بھوکی تھی. کہتے میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، تو میں نے اٹھا کے وہ اس کو دی. تو اس نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے اس کے 2 حصے کیے، ایک کو دے دیا، ایک کو آدھا ایک کو دیا، آدھا ایک کو دیا، تو خود اس نے نہیں کھایا. تو جب وہ چلی گئی تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ جنت میں، سیدھی جنت میں جائے گی کہ اس نے اپنی غربت پہ صبر کیا اور اپنی اولاد کی خاطر اس نے قربانی دی. پھر فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ایک عورت آئی تو 3 کھجوریں تھیں، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، خود تھی. تو میں نے وہ، اس کو 3 تھیں تو میں نے ایک کھجور ان کو دے دی. تو بچیاں جیسے ہوتی نا جلدی کھا جاتی ہیں، تو ابھی ماں جیسے ہے، اس نے، بچوں نے اپنی کھجور ختم کی، ابھی ماں نے کھول کے منہ میں جیسے ڈال ہی رہی تھی، تو وہ جو چھوٹی بچی تھی اس نے ماں کو کہا کہ مجھے، مطلب کھجور مجھے دو تھوڑی. تو ماں نے منہ میں ڈالنے سے واپس ہاتھ رکھا تو ساتھ ہی اس بچی کو پکڑا دیا اور بچی نے ڈر کھا لیا. اس کو تھوڑی پتا تھا یہ بات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ جنت میں جائے گی بیکاز آف دیٹ ریزن کہ وہ صبر سے اور جس طرح سے اس نے اپنی بچی کے لیے کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں. یہ ہمارے سامنے جو احادیث آتی ہیں یا ایسی ساری چیزیں آتی ہیں، دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی کیا ابھی کافی بدل گئی ہیں سچویشن، لیکن جو پیچھے آپ تھوڑا سا چلے جائیں، ایسے جگہوں پہ آپ چلے جائیں، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آلو گوشت پکتا ہے نا تو گوشت کی بوٹیاں بھائیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں اور بیٹیوں کو شوربہ اور آلو کھلا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں، یہ تو چھوٹی ایسی والی باتیں ہیں، لیکن ہر چیز میں آپ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور اتنے پیسے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو بیٹی کو پڑھائیں. اس نے آگے تربیت کرنی ہے اپنی نسل کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس پہ تو اتنی بولنے کی چیز تھی کہ میں نے کیا بیٹیوں کے بارے میں کیا ان کی تربیت کے بارے میں ایک دم سے ابھی تھوڑا سا بس ویٹ کر لیں کیونکہ فیس بک میں آج گڑبڑ ہے. آپ لوگوں کے الحمدللہ یوٹیوب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ایون لائٹ جانے پہ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلے جی، آپ فیس بک میں، کیونکہ میں کہہ رہی تھی لائٹ چلی گئی تو آپ لوگوں کا وہ بند ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ سے میں نے آن کیا ہے، اسی لیے تو جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا کلاس وہاں سے میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتوارا، اور وہ چھپاتا ہے من القومی، اپنی قوم سے. جیسا سیکنڈ، چلو خیر ہے، اپنی قوم سے، من سوئی، بسبب شرمندگی کے، ماں بشر بھی، جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یمسکہ، تو کیا وہ روکے رکھے اسے، علی حون، ساتھ ذلت کے، ام یا دسہ، یا وہ دبا دے اسے، فی التراب، مٹی میں. تو یا وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ اس کی پرابلم کیا ہوتی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ کیا میں اس کو کیا کروں، یا تو میں اس کو مٹی میں دبا دوں یا پھر میں اس کو ذلت کے ساتھ، مطلب اس شرمندگی کے ساتھ اس کو جینے دوں، مطلب زندہ رکھوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار،
سا ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے. تو للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یعلمون بالآخرہ. اب یہاں پہ یہ آیا جو آئی آپ دیکھیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو تبھی تو وہ ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے جا کے جواب نہیں دینا پڑے گا، تو دنیا میں پھر جو مرضی ہم لوگ کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمون بالآخرہ، کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. مثل السوء، ان کی مثال جو ہے وہ بہت بری ہے، کہ وہ لڑکیوں کو، بری مثال کیا ہے کہ وہ جیسے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، اور اللہ کے لیے مثال ہے الْأَعْلَى، جو بہت بلند و بالا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اگر اللہ مؤاخذہ کرے الناس، لوگوں کا، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، جب انسان ظلم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً مؤاخذہ کرنا شروع کر دیں، ما ترک علیہا، تو نہ چھوڑے اس زمین میں، من دابہ، کوئی جاندار. دابا کے چھوٹے سے چھوٹا جاندار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کو اس دنیا میں نہ چھوڑیں. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت مقررہ تک کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ فیصلہ ہو چکا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب دنیا بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنائی اور قلم کو کہا لکھ، اور اس نے لکھا، اس کو پوچھا کیا لکھو، سب کی تقدیر لکھ دو، قیامت کا دن مقرر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مدت جو مقرر ہے نا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا نا وقت، جو مقررہ مدت ہے وہ آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ ساعتاً، اور نہ پیچھے رہ گئی ایک گھڑی، وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی ایک لمحہ بھی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے موقع دے رہے ہیں کہ جو وقت مقررہ ہے ابھی وہ وقت نہیں ہے، تو شاید لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف مڑ جائے، شاید وہ برائیاں چھوڑ دے، شاید ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے، لیکن اللہ، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ظلم اتنا ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑے، تو یہ وجہ بتا دی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب میں اللہ نہ کرے، مطلب اگر کوئی غلط کام کرتی ہوں تو فوراً ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر تو دنیا میں ہر کوئی انسان ٹھیک ہو جائے نا فوراً، کہ ہاں جی اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو یہ تو چیز ایسے ہوگی نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے اور کون برا کام کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. دیکھیں امتحان میں جب ہم بیٹھے ہوتے کمرہ امتحان میں، ٹیچر اگر وہ جو چکر لگا رہی ہوتی ہے، اگر ان کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرا اسٹوڈنٹ غلط کام کر رہا ہے یا ٹھیک طرح سے نہیں کام کر رہا، تب بھی وہ کیا کرتی ہے، وہ نہیں بتاتی نا کہ یہ سوال غلط کر رہے ہو. بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اس دنیا میں ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو کوئی ہمیں اس وقت پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بتاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کی طرف مڑ جائے. وجہ کیا ہے، میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ بتائی ہے، اللہ کو نہیں چاہیے ہماری عبادت، اللہ کو کچھ بھی ایسی چیزوں سے ان کو نہیں فرق. پوری کائنات اللہ کے لیے مسلم ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے لیے مسلم ہے. ایک ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت ہے کہ ہمارے سجدوں کی اور ہماری عبادت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے بندے میں نے تجھے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو، ان کو اچھائی کی طرح راغب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم برائی سے روکو گے تو فتنہ نہیں ہوگا، سوسائٹی میں فتنہ نہیں ہوگا، لوگ اس سے تکلیف میں نہیں آئیں گے. تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے. ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں گے تو پھر دنیا میں فساد ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں جو آج کل اگر جو برائی سے فساد ہوتا ہے تو فساد کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں. کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر سیف ہے تو بس ٹھیک ہے میں کیا کروں، وہ برائی ہر صورت گھوم پھر کے ہمارے گھر میں بھی آئے گی کیونکہ وہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں، ہم اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے. اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں،
تو خود کیا ناپسند کرتے ہیں؟ وہ بیٹیوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اللہ کے لیے تو وہ بناتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. وَتَعْصِفُ اور وہ بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکاذب جھوٹ بات، وہ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. انا یقیناً سرٹنلی لہم الحسنہ کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ساری وہ بیان کرتے ہیں جھوٹی بات. کیا بیان کرتے ہیں؟ انا لہم الحسنہ کہ ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے تو بھلائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ جو ہے نا، آپ دیکھیں جب آپ اس کو سوچیں گی نا تھوڑا سا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی جو بھی آپ دیکھیں جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو کسی بات سے کہیں گے تو اگر اس کو یہ پتا وہ غلط کام کر رہا ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. شیطان اس کو یہ اس کے دل کے اندر یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ کام جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ کانسیپٹ آپ پتہ ہے سمجھ آ رہی نا؟ اب اس میں کیا ہے؟ اب اتنی بات پہ تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑیں گے. بٹ ایون یہ والا سینٹنس بھی نہیں ان کے دماغ میں آتا. بس یہ آتا ہے کہ کوئی نہیں، اس میں کیا برائی ہے. یہ اس طرح سے کر کے نا وہ بات کو ختم کر دیتے. یہی سوچ ان کی بھی تھی کہ ان کے لیے تو ساری بھلائی ہے. لا جرم کہ کوئی شک نہیں ہے، انا لہم النار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ اور بے شک یقیناً وہ مفرطون اور وہ آگے پہنچائے جائیں گے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں سب سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا، کیونکہ دنیا میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہر برائی کرنے کے بعد کہ کوئی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا، ایسے کون سی، کیونکہ ان کو وہ اس برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. آج بھی اپنی ذات سے آپ دیکھیں کہ جب کتنی غلط چیزیں جب ہم سے ہوتی ہیں تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ برائی ہے. ہم تو اس کو پارٹ آف اپنے کلچر سمجھ رہے تھے. ہم نے دیکھا ہمارے ارد گرد سارے ویسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، ان سے تو کم ہی کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے تو کم ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو دیکھو نا وہ تو کس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. کیسے کیسے شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا اس بات کو. تاللہ اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الی امم کہ بھیجا ہم نے رسولوں کو. رسول کیوں بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ جب وہ اپنی یہ کلچر کو بیچ میں ڈال کے بے حیائی اور برائی کرتے ہیں تو ان کو وہ یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کون سی چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. الا امم کچھ امتوں کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے، فزینا اور مزین کر دیا لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے. دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال کہ نہیں کچھ نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی اتنی سی چیزیں ہیں، اب کوئی بات نہیں. اب میرے ہسبینڈ ہی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جب سے تم نے قرآن کلاسز لینے شروع کیا نا تو تم نے تو مصیبت ہی ڈال دیا، تم اب یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا. کتنی بری بات ہے. اگر کسی نے بلایا، اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی دعوت دیتا ہو تو جانا ضروری ہے، بھلے دعوت کیسی بھی آ جائے. تو ایسے ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ تو آج اگر اس کو آج کو اس دنیا میں لینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ولی کون ہے؟ یہ شیطان ہے. کہ فَهُوَ تو وہ ان کا ولی ہے اور قیامت کے دن بھی وہی ان کا ولی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے یہ کتاب کیوں نازل کی. وما اور نہیں انزلنا علیک الکتاب اور نہیں ہم نے نازل کی یہ کتاب آپ پر الا مگر یہ کہ لتبین لہم الذی کہ وہ بیان کر دے. ہم نے تبینہ کا پہلے پڑھا تھا نا، تفسیر احادیث رسول اللہ کی جو ہمارے پاس ہے، تاکہ وہ اس کو کھول کھول کر بتا دے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اختلافو فیہ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے نہیں کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی یہ ڈراتی رہتی ہے. بھئی یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں. دیکھو رسول اللہ نے یہ بتایا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا. اور الحمدللہ میری تمام ٹیچرز، آپ لوگوں کو بھی مبارکباد
کہ اسی پیٹرن پہ اب ہم چل رہے ہیں جس مقصد سے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تھا. رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں سے ہر ایک کی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے، اور آپ لوگوں کو جو پڑھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِلْقَوْمِ یُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے کون؟ یہ قرآن پاک، اور ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. شروع میں انہوں نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کے لیے جو متقی ہوگا. علم کے لیے بے شک آپ پڑھ لیں، کتنے ٹیسٹ دے دیں، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ نے انزل من السماء ماء، نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض، تو پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. کیا نشانی اس میں آپ کو لگ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بارش ہوتی ہے تو پھر بارش سے تو گھاس پھوس نکل آتی ہے نا، زندہ ہو جاتی ہے زمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بارش ایک ہی ہے، اوپر سے جب بارش نازل ہوتی ہے ایک ہی بارش نازل ہوتی ہے، زمین فرق ہوتی ہے. ایک زمین پہ بارش جب پڑتی ہے تو اس میں پھل پھول نکل آتے ہیں اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں نکل آتی ہیں. ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش گرتی ہے، ایسا نہیں کہ بارش نہیں گری، بارش گرتی ہے لیکن وہ پھسل کے گزر جاتی ہے، کوئی اثر نہیں لیتا بندہ اس سے. بس اپنے دل کی زمین کو ایسی زمین بنا دیں. کہتے ہیں نا کہ گوڈی کرتا ہے کسان اپنی زمین میں، جیسے پھر پانی دیتا ہے تو ایک دم سے وہ بیج ڈالتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ پھوٹ آتا ہے بیج وہاں سے، اور وہ پھر درخت بنتا ہے، اور وہ پھر سایہ دار درخت بنتا ہے، پھل والا درخت بنتا ہے. تو وہ جو کسان گوڈی جس کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں زمین کو نرم کرتا ہے، تو اپنے دل کو نرم کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اور جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چاہت پیدا کر دیں گے نا، تو پھر جیسے آپ کو کہیں سے غلطی سے آپ کی کوئی ایک لیکچر آپ کی زندگی میں کھل جائے گا نا، آپ لوگ تو الحمدللہ کریں نا، ان لوگوں کو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں قرآن کی کلاس میں آنے کی، دورہ قرآن کی، یا کسی بھی طرح سے، ان کا دل آلریڈی اگر نرم ہے اور ان کو نہیں ابھی پتہ لگ رہا، راستہ نہیں سمجھ آ رہی، the moment ان کو قرآن ملے گا نا، ان کے دل میں بہار کھل جائے گی اور وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو زمین، مردہ زمین تھی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا میری زندگی کا مقصد کیا، میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. اسی لیے بھیجا گیا ہوں اچھا کھاؤں پیوں، کالج جاؤں گا، اسکول جاؤں گا، کالج جاؤں گا، پھر شادی ہو جائے گی، پھر کماؤں گا، صبح شام پیسے بناؤں گا، بچوں کو کھلا دوں گا، بیوی کو کھلا دوں گا، اس کے بعد ان کی شادیاں ہو جائیں گی، وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. اس کے بعد میں بڈھا ہو جاؤں گا، وہ کہیں گے اچھا چپ کریں نا، آپ بہت بولتے ہیں، آپ کے کھانستے ہیں، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، آہستہ بولیں، گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چلو جی ہائے، نہ دن گزر رہا ہے نہ رات گزر رہی، راتیں لمبی لمبی، دن بھی نہیں گزرتے، اور اب آپ کے مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہماری زندگی کا جو مقصد جس کو مل جاتا ہے نا، آپ بلیو کریں، جتنا خوبصورت بڑھاپا لگتا ہے اتنی کوئی چیز نہیں پیاری لگتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بن جاتے ہیں. پھر نہیں وہ کوئی بھی پرواہ ہوتی کہ بچے نے فون کیا کہ نہیں کیا، بہو نے تانا دیا کہ نہیں دیا. اللہ معاف کرے، کوئی بہو نہیں تانا دیتی ہے. تو پھر بندہ نا وہ نیڈی نہیں ہوتا. نیڈی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں نا؟ وہ ایوی ہر ایک سے کیا کہتے ہیں، توقعات وابستہ، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا تو فلاں نے یہ نہیں کیا تو میں اس لیے ایسے، تو میں اس لیے ایسے. نہیں، اس کو تو وقت ہی نہیں ملتا کہ یہ وقت ہی نہیں ہے، میں کیسے، میرے پاس تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جیسے میں ایک ورڈ کہتی ہوں کہ مرنے کا بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. بالکل وہی حال ہو جاتا ہے کہ بندہ لالچی، اتنا اچھا والا لالچی کہ مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے، میں اللہ کو راضی کرنے والا یہ کام کر لوں، اللہ کو راضی کرنے والا یہ کام کر لوں. واللہ پوری زندگی نا، آپ کو کوئی ملنے بھی اگر آ جائے گا یا آپ کو کہیں جانا بھی پڑے گا نا، موت ہی پڑ جاتی ہے کہ کیوں بلا لیا. حالانکہ اچھی بات ہے، ملنا جلنا چاہیے، ایسے تھوڑی دنیا چھوڑنی ہے، لیکن وہ جو لذت ہوتی ہے نا اس طرح والی چیزوں، وہی ختم ہو جاتی ہے. پھر بندے کو لگتا ہے ہائے میں گھر میں کتنے آرام سے پڑی تھی.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ باہر پتہ نہیں ویدر کیسا تھا، جا کے دیکھو تو صحیح ہوا کیسی چل رہی ہے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا. اب یہ پڑھنا ہے، وہ یاد کرنا ہے، وہ ٹیسٹ دینا ہے، وہ اس کو یہ کرنا ہے. اور ایک عجیب سے انسائڈ پوری ایک دنیا آباد ہوتی ہے سچی سے. ایک باہر کی دنیا ہوتی ہے جو ہمارے ہسبینڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بڑا تنگ کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں، ایک بچے ہوتے ہیں، اور پورا خاندان ہوتا ہے نا، دوستیں بھی ہوتی ہیں، فیملی ہوتی ہے، ان کو سب ملنا جلنا ہوتا ہے. ایک پوری دنیا ہمارے اندر آباد ہو جاتی ہے. اتنی خوبصورت وہ دنیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خیالات سے وہ بندہ باہر ہی نہیں نکلتا. سارا وقت اسی لذت میں اس کا وقت گزر جاتا ہے، اور وہ خوشی سے ہی اپنی نیند بھی عبادت میں لے آتا ہے. ایسا کمال اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میں سوؤں گا تو وہ بھی میری عبادت کیسے بنے گی. اچھا میں اگر جا کے یہ کام کر رہی ہوں تو میرا یہ وقت بھی عبادت کیسے بنے گا. اچھا چلو میں ٹائم ضائع مجھے لگ رہا ہے میں کیوں پارٹی میں جا رہی ہوں، تو وہ پارٹی کا وقت میری عبادت کیسے بن سکتا ہے. پھر وہ والے لالچوں میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو کسی اور مقام پہ لے جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر نہ ڈھونڈے کہ اچھا وہ فلانے بزرگ وہ تو ہے بھی، اب ہمارے سامنے تو ہے کوئی نہیں ہے. اللہ کے ولی ہمارے ارد گرد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں خود آسمان سے اتر آؤں گا بدلہ لینے کے لیے. وہی بات میں اپنے ورڈ میں بیان کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا. جو فرض ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے اچھا لگتا ہے. فرائض تو کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے. فرائض صرف جو اگر ہم پڑھتے ہیں، حج ہے، روزے ابھی خیر سے آ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے وہ دیتا ہے، وہ سارے فرائض پورے کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور انسانوں کے حقوق جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ بہت پسند آتا ہے. لیکن جب بندہ ایکسٹرا نوافل ادا کرتا ہے، کیونکہ نوافل وہی ادا کرے گا آنیسٹلی جس کو محبت ہوگی. ایویں نہیں ادا ہوتے، اور بڑی مشکل ہوتی ہے. جس کی محبت ہو جاتی ہے نا جس کو اللہ سے، اس کے نوافل پھر بڑھ جاتے ہیں. وہی بندہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. وہی بندہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. وہی بندہ، یہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. ٹھیک ہے، یہاں تک انشاءاللہ ہم اپنی کلاس رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے برکتوں والا بہت پیارا مہینہ، بس ہمیں صحت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دماغی صحت بھی اور جسمانی صحت بھی، تاکہ ہم اس کا ایک ایک لمحہ انجوائے کر سکیں. آمین ثم آمین. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. دورہ قرآن انشاءاللہ 26 سے شروع ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ہر روز ایک پارہ ملے گا، 45 منٹس کا ہوگا ڈیوریشن اس کی. اس کے بعد ٹیسٹ پوسٹ ہوگا، انشاءاللہ آپ ٹیسٹ دیں گے. اس کے ساتھ اسماء الحسنہ کی سیریز جو ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام ملیں گے. میری جس ٹیچر نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے نا، آپ سن کے دیکھیے گا. آنیسٹلی اللہ نے اتنی پیاری آواز سے اس کو نوازا ہے کہ وہ دل کے اندر جا کے لگتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو. تو جب ہمیں آپ سوچیں، ہمیں بہت سے لوگوں کو ایسے یاد ہوتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی ہوتے یاد نا، تھوڑے بہت تو یاد رہتے ہیں. ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورے 99 نیم یاد ہو جائیں گے، جب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے ان کو پکاریں گے، تو دعا ہر صورت قبول ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارا کرو. پھر وہ بھی دعا میں نے آپ کو یاد کروائی ہوئی تھی نا، اللہم انی آمتک. ایکچولی وہ عبدک ہے، لیکن کیونکہ عورت جیسے دعا مانگتی ہے تو اللہم انی آمتک و بنت آمتک و بنت عبدک ناصیتی بیادک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اوستاثرت بھی. اتنی اس کے ورڈ تھوڑے مشکل ہیں، لیکن یاد کر لیں گے نا. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اوستاثرت بھی فی علم الغیب عندک
انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، آمین ثم آمین. کہ میرے غم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، پریشانی کے بارے میں کہہ رہے تھے دعا مانگنے کا، تو رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی. تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے جو دعا سکھائی ہے کیا ہم یہ لوگوں کو بتا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے جس کو آپ پیغام دے سکتے ہو یہ دعا اس کو یہ سکھاؤ. تو یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اے اللہ اس کی آپ ترجمہ اگر پڑھیں گے نا تو ناموں کا واسطہ ہی ہے کہ یا اللہ جتنے نام تیرے پیارے ہیں اس سے واسطہ دے کے میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. یا پاک پروردگار وہ نام جو تو نے کسی کتابوں میں، وہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، جو پہلی کتابیں تھی ان میں تو نے اپنے نام رکھے، یا تو نے غائب میں، علم الغائب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ علم الغائب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کیا نام رکھے، وہ ان ناموں کا واسطہ. یا پاک پروردگار تو نے جو کسی کو سکھائے اور اس کو وہ پتہ ہے لیکن ہم تک وہ نام نہیں پہنچے، اس کے واسطے سے وہ سارے ناموں سے اتنی پیاری دعا ہے کہ ان کے واسطے کیا مانگتا ہے؟ انت جل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ میرے سارے ہم اور غم یا اللہ اسے دور کر دے. آمین ثم آمین. تو یاد رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے نہیں بھولیے گا. میں آپ لوگوں کو بہت مس کروں گی کیونکہ لائیو میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو بات ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ دورہ قرآن ہمارا لائیو ہی چلے گا ایوری ڈے. آپ لوگوں کو پاکستانی ٹائم 8 o'clock ہے رات کو، سیم جیسے ہمارا لائیو ہوتا ہے، اور انڈیا میں 8:30 ہوگا، ہمارے ہیوسٹن میں 9 o'clock ہوگا، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر ٹیسٹ پوسٹ ہوگا اور پھر اسماعیل حسنہ اس کے ساتھ انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ میرے میسنجر پہ ایک لسنر ہے، انہوں نے میسج کیا تھا، ان کے لیے آپ سب دعا کریں. انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں آج کے بعد سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے پوری نماز نہیں آتی ہے لیکن میں اپنے مسجد کے جو امام ہیں اپنے نیبرہڈ میں ان سے جا کے سیکھ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. ان کی آنیسٹلی آئی وش کہ میں آپ کو ان کا میسج سنا سکتی، جو ایک شوق ہوتا ہے نا، ایک آواز میں ایک پیشن کے ساتھ بندہ بات کرتا ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں زندگی اپنی کہاں گزار دی اور کیسے گزار دی، لیکن اب مجھے احساس ہوا. کوئی ایک لیکچر انہوں نے سنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، اور میں تیار ہوں. اور اتنی جذباتی آواز تھی کہ میں تیار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے، اور میں ایک دن میں بھی دعویٰ کروں گا اور ایک دن میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اب اس کام میں لگانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں یہی بات ہوتی ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن ہم سبھی اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں الحمدللہ، جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کریں. آج کے لیکچر میں آلویز میں یہ کہتی ہوں آپ کو نا کہ ایسے لگتا ہے کہ آج کی جو آیا ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر دفعہ میں آپ کو ایسے ہی کہتی ہوں، اور میرے ساتھ سچی سے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیا اگر آج میرے دل میں اتر گئی تو بس پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، مجھے پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. اور ہر آیا پہ مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہی لگے گا. سب سے پہلے تو دعا بھی کر لیں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکے، ہمیں باطل بھی دکھا دے میرے اللہ تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکے. آمین ثم آمین. ہمیشہ کی طرح ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا ایک حدیث کے ساتھ. مشکات المصابی کی حدیث ہے یہ، اور مسلم اینڈ بخاری میں ہے، اور یہ جو لفظ ہیں یہ بخاری کے ہیں، کیونکہ آج کے انشاءاللہ کلاس میں ہم آخرت کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور ہماری زندگی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ ہفتوں سے یہ تھا کہ میرے اپنی بہت کلوز میری فرینڈس ہیں، اباؤٹ 1-2 ہفتے کے اندر
वक्फे से एक फ्रेंड की मदर की डेथ हुई, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और 2 फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड्स की कोरोना की वजह से भी ऐसी सिचुएशन थी। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना यूजुअली फिर हम बात करते हैं कि अच्छा जो चले गए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कब्र में उनके साथ क्या हो रहा होगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे क्या होता है, क्योंकि ये गायब की बातें है ना, हमें तो सिर्फ उतनी पता होता है जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो जब उसके साथी लौट जाते हैं, जब कब्र में दफन करने के बाद सारे वापस हो जाते हैं, तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। देखिए अक्सर होता है ना, हमारे ज़हन में होता है कि अच्छा जब हम दफनाते हैं तो फिर क्या होता है। तो आप देखिए आम इंसान इतनी मनो मट्टी के नीचे आम बंदा तो नहीं सुन सकता होगा। तो इसका मतलब है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उस वक्त उसकी ये जो सेंसेस होती हैं वो ज्यादा उसकी तेज होती होंगी कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनके जूतों की, क्योंकि वो चल के देखे जा रहे होते हैं, तो जिसको हमने दफनाया है ना हमारे लफ्ज, वो हमारे जूतों की आवाज सुनते हैं। और जैसे ही लोग चले जाते हैं ना, उनके पास से हटते हैं, तो कहते हैं कि उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और बैठाते हैं और पूछते हैं कि तू इन साहिब के बारे में क्या कहता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि हाजा का लफ्ज आता है इसमें कि वो इशारा करके पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते थे। तो मोमिन, गौर कीजिएगा यहाँ पे लफ्ज किसका, मोमिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मोमिन बना दे, आमीन सुम आमीन। तो मोमिन कह देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और तब उसे कहा जाएगा, और वो जो फरिश्ते हैं ना वो उसको क्या कहते हैं कि उसको दोज़ख का ठिकाना दिखाया जाता है, और फिर उसको ये कहा जाता है कि अपना दोज़ख का ठिकाना देख जिसे अल्लाह ने जन्नत के ठिकाने में बदल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो वो उन दोनों को देखिए वहां पे, अब जन्नत कहाँ और दोज़ख किधर, और कब्र में वो जन्नत और दोज़ख को भी देख सकता है। और अल्लाह करे कि हम सभी मोमिन हो इंशाल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उसको वो दिखा सकते हैं, और वहां से फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारा ये ठिकाना है जन्नत वाला। अच्छा, अब दूसरा क्या है, लेकिन मुनाफिक। अब मुनाफिक कौन है, हमने सूरह बकरा के बिल्कुल पहले रुकू में नहीं पढ़ा था। नंबर 1 मोमिन था कि मोमिन कौन है, फिर काफिर जो थे उनकी तो बिल्कुल ही 2 आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कह दिया कि ये तो काफिर है जो अल्लाह को नहीं मानते। फिर मुनाफिक की सबसे ज्यादा आयात थी जिसमें ये था कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसे वाले लोग। आप वो पढ़ के देखें, ऑनेस्टली जब शऊर के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया था तो इतना खौफ आता था कि वो सारी चीजें ऐसा लगता था कि या रब्बुल आलमीन किसी ना किसी लेवल पे तो ये भी हमारे अंदर है, या रब्बुल आलमीन किसी ना किसी लेवल पे हमें माफ करना, ये भी हमारे अंदर है, अल्लाह माफ करे। लेकिन आप वो पढ़ के जरूर देखिएगा, वो लोग जिन्होंने मेरी शुरू की क्लासेस नहीं अटेंड की हुई है ना, तो वो पहला रुकू सूरह बकरा का इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उनको काफी डिटेल से वहां पे समझ आ जाएगी कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, फासिक कौन है। यही 4 तो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू से डिस्क्राइब कर दिया, और फिर कहा कि ये कुरान से उसको फायदा होगा जो मुत्तकी हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन मुनाफिक और काफिर, देखिए मुनाफिक को काफिर कहा गया है, मुनाफिक और काफिर इनसे कहा जाता है कि इस साहिब के बारे में तुम क्या कहते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहेगा कि मैं नहीं जानता, जो लोग कहते थे मैं भी वही कहा करता था। उससे कहा जाएगा कि ना तो तुमने इनको पहचाना और ना ही तुमने कुरान पढ़ा, अल्लाह अकबर। तो वो फरिश्ते जो हैं, 2 और फरिश्ते होंगे, वो क्या करेंगे, उसे लोहे के हथौड़ों से मारी जाती है, जिससे वो ऐसी चीखें मारता है जिसको सिवाय जिन्हों इंस के तमाम करीबी मखलूक सुनती है, अल्लाह अकबर। ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, ये जो लफ्ज मैंने बयान किए हैं ये बुखारी के हैं। अब देखिए कब्र में हमने वो एक हदीस मैंने पहले भी शेयर की थी आपके साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा गुजर रहे थे, तो उनकी सवारी जो बिदकने लगी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि यहाँ पे किन की कब्रें हैं। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पहले लोग थे जो शिरक करते थे, ये उस जमाने के लोगों की कब्रें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ पे इन पे अजाब हो रहा है, तो इसीलिए उनकी जो सवारी थी वो भी देख सकती थी उस अजाब को। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे ना कि
اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مومن لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے. اسی لیے جب میں آلویز بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں. دین تو بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو لیکن ہمیں شیطان اتنا مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنی مشکل چیز ہے. اور اکثر آپ نے یہ سینٹنس سنا ہوگا کہ وہ تو اسلام کے اس کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں رہا. جب سے دیکھو نا وہ اب تو اس نے تو یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا. لیکن واللہ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے جہاں پہ اس کا دل اٹکا ہوتا ہے نا پہلے بندے کا جب وہ ابھی شعوری مسلمان نہیں ہوتا، وہاں سے اس کا دل ہی اٹھا دیتا ہے. وہی چیزیں انسان کو اتنی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرا ان چیزوں میں دل کیسے لگا کرتا تھا. یہاں سے مجھے یاد ہے کہ میری استاذہ جو ہیں وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہ وہ. میں تو جب قرآن سنتی ہوں تو اتنی خوبصورت قرات ہیں ان کی، اتنے قاری اتنی خوبصورت ہیں، مطلب ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں کہ میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بند کروں. تو اس وقت جب نیا بندہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو گانے کی آواز نہیں اچھی لگتی ہے. یہ ہم ریگولر جیسے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ بلیو کریں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کرواتا ہے چیزیں. میں اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں میری زندگی میں جب میں شعوری طور پہ اسلام کو سمجھنا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی کو میں کمپیئر کر سکتی ہوں. آئی کین ٹیل یو مائی اون ایکسپیرینس کہ میں پہلے کیا سمجھتی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی، اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسی تھی کہ مجھے اسلام کا نہیں پتا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور ایسے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بہت کوئی سلیو لیس پہن رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسے. لیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ زندگی ایسی بھی نہیں تھی، نیکیاں کر رہے تھے لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والی تھی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی ججمنٹل نہ ہو. جو لوگ ابھی تک اسلام کی طرف نہیں ہے نا ان کے لیے دعا کریں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت ان کا دل پلٹ جائے. ایک بات، ایک سینٹنس، ایک واقعہ، ایک آزمائش انسان کو پلٹ کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور اللہ کرے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالے بغیر ان کو اپنی طرف بلا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 92. اب آپ اپنے مصحف کھول لیجئے. آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب ہم یہ آیا شروع کر رہے ہیں نا بات کرنا، تو اپنے آپ کو خود سے جج بنا لیں، اپنا جج خود بنا لیں. اور دیکھیں کہ اس پوری کلاس کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اب کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ جج ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے دیکھیں گے، میرے بارے میں اس وقت کیا فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ اچھے ہی کریں گے. لیکن آپ آج اپنا جج بن جائیں تو ہم اس سے یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے جو خراب سائڈ ہے تو ہم فوراً توبہ کر لیں گے. الحمدللہ دنیا میں کامیابیاں بھی مل جائیں گی، آخرت میں مل جائیں گی. تو اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو الحمدللہ اور اچھے سے عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں. اب دیکھیے کہ اس آیا میں نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. اب کیونکہ ہم پیچھے کیا پڑھ کتنے زیادہ ہم کلاسز میں پہلے سے ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرا حکم مانو، کیونکہ سورۃ مائدہ آخری سورہ ہے اور یہ اس میں سارے احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات ہیں اور اس کے بعد کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. یہ سب آخری احکامات میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ دیکھیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا زندگی میں وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ زندگی کے کوئی بھی فیصلے تم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا بتایا کہ دیکھو حلال اور طیب کھاؤ اور حرام کو مت کھاؤ. جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو،
نہ صرف کھانے میں, ہماری عملی زندگی میں بھی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اسے باز آ جاؤ, جو اللہ نے کہا ہے کرو اس کو کر لو, اور باز آ جاؤ. اگر نہیں باز آتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد جو لاسٹ آیا ہم نے پڑھی تھی, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شراب کے بارے میں لاسٹ حکم تھا, پچھلی کلاس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں نا, مجھے اور آپ کو ہی کہہ رہے ہیں, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا اور بت اور جو فال کے تیر ہیں یہ سب گندگی ہے, شیطان کے عمل ہے, ان سے بچ جاؤ. حکم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. بے شک چاہتا ہے شیطان, کیا چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے درمیان عداوت ڈال دے اور بغض ڈال دے, اور یہ شراب کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جوا جو ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, تمہیں نماز سے روکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں کویسچن کیا تھا کہ کیا تم باز آؤ گے, یہ کویسچن تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں, اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آؤ گے. اب آپ جواب دیجئے, آپ کیا کہو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ بالکل الحمدللہ سمعنا وأطعنا. ٹھیک ہے, اب آگے اس آیا کے جو شراب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جوا, شراب, اور جو ہم ہاتھ دکھانے بیٹھ جاتے ہیں, جو ہم غائب کی باتیں معلوم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جو شرک کی بات تھی ہم نے دیکھا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا حکم مانو, واطیعوا رسول, اور رسول کی بھی اطاعت کرو. دیکھیں اللہ کی اطاعت جو ہے نا وہ کیسے ہوگی, جب تک ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس کی اطاعت کی جائے نا اس کا سامنے ہونا اور اس کا بتانا, اس کا بات کرنا ضروری ہے, تبھی تو وہ کہے گا نا کہ یہ کام کرنا یہ نہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, رسولوں کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو قرآن میں ہم نے پڑھا نا سمعنا وأطعنا, انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اطاعت کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں اطاعت کیا ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ, کروڑ دفعہ ہم پڑھتے ہیں سمعنا وأطعنا, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اچھا جی ٹھیک ہے پڑھ لیا, اب اطاعت ہے کیا, پہلے تو یہ سمجھے, اور پھر اس کی انٹینسٹی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے غصے سے قرآن پاک میں 43 ٹائمز آئے, ہوپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, ہاں رائٹ, 43 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطیع اللہ کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو آخر اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے, کہ کسی کے اطاعت کیا ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کرنا, کسی کے پیچھے چلنا, کسی کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. اب قرآن میں بہت دفعہ اتباع کا بھی لفظ آتا ہے, الف اور تا جو ہوتا ہے نا, الف با تا ہم پڑھتے ہیں, تا یہ توئے کے ساتھ ہے, اتباع, اطاعت کرنا اور اتباع کرنا. اتباع اور اس میں بالکل تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے, کہ جیسے وہ بھی پیروی کرنا ہی آتا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ. آپ کو کوئی حکم نہیں دیا, کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ بات مانتے ہو, وہ اس کے حکم کو سنتے ہو, اس کی بات کو سنتے ہو اور آپ پیروی کرتے ہو دل کی خوشی کے ساتھ. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, آ کے ان سے ملتے ہیں, پہلی دفعہ ان کو ملے تو اس دن جس دن وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن جو ہے نا وہ کھلا ہوا تھا. ان صحابی نے اپنی پوری زندگی کبھی اوپر والا بٹن ہی بند نہیں کیا محبت میں, کہ میں گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن جو تھا وہ شرٹ کا کھلا ہوا تھا, تو آج کے بعد میں نے بھی یہ بٹن نہیں بند کرنا. یہ ہوتا ہے اتباع, علی باتا والی, کہ محبت سے اتباع کرنا. سبحان اللہ, کیا وہ, میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا مقام صحابہ کو دیا تھا, جو اپنی نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ان کے کان ان کی آواز سنتے تھے. اللہ اکبر. اور اتباع, جو اطاعت ہوتا ہے نا, اطاعت وہ ہے جو کسی چیز کا حکم دیا جائے, جب کہا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس میں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر نافرمانی ہو جاتی ہے, رائٹ. اتباع جو ہے نا, اتباع میں تو اگر نہ بھی کرو گے آپ کو گناہ تھوڑی ہے, وہ تو آپ محبت سے کرو, لیکن اطاعت میں اگر آپ نہیں کرو گے نا تو اس میں پھر بڑی سخت پکڑ آ جاتی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھے, انسان کے عبد ہے, ہم عبد ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اب بندے کا کام کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا کہ لیعبد اللہ, تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عبد اللہ, کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو. اب عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور تسبیحات پڑھ رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو یہ عبادت ہے. ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے, ہم کھانا گھروں میں پکاتے ہیں عبادت ہے, ہم صفائی کرتے ہیں عبادت ہے, بچوں کی پرورش کرتے ہیں عبادت ہے, ہم کسی بھی لیول کا کوئی کام اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں وہ عبادت ہے.
رائٹ. اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں. ہمیں جب یہ احساس ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام ایسا تو نہیں کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہوا ہے. اب دیکھیے ایک اور اینگل سے بھی میں آپ کو آسانی سے سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ گھر سے نکلتی ہیں, آپ نے مسجد میں جانا ہے, کوئی پہلی دفعہ مسجد میں جا رہا ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ مسجد میں جا رہی ہیں, مجھے بھی جانا ہے, میں آپ کو کیا مطلب میں آپ کو فالو کر سکتی ہوں؟ آپ کہتے ہو ہاں مجھے فالو کر لو. وہ ایگزیکٹلی سیم آپ کو فالو کرتا ہوا مسجد میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اطاعت کرنا. اگر وہ راستے میں جا رہا ہے, آپ بھی جا رہی ہیں, وہ راستے میں کہتے ہیں یہ تو چلتی ہی جا رہی ہیں, میں یہاں سے ذرا چھوٹا سا شارٹ کٹ لے کے چلتی ہوں تو میں وہاں سے جا کے آگے مل جاؤں گی. وہ جیسے ہی شارٹ کٹ لیتی ہے وہ دوسرے راستے پہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو راستے ہی نہیں ملتا. وہ شیطان جو ہوتا ہے نا, اسی طرح سے راستے سے ہمیں شارٹ کٹ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹا راستہ ہے, یہاں سے یہ کر لو, یا اللہ سے پہنچنے کا یہ شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ میں پہنچتے پہنچتے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے آج کل تو کتنی آسانی ہے نا, ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم نے وہ ہم اپنا آن کر لیتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. گوگل, اللہ میاں سلامت رکھے گوگل